अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम हज़रत हाफिज़ अब्दुल वहाब रोकड़ी हाफिज़हुल्लाह, आप फाज़िल हैं उमूर यूनिवर्सिटी ऑफ मक्का मुकरमा और नाज़िम है सियासी उमूर जमात हदीस पाकिस्तान के। आपके खिताब के दौरान हमारे इलाका की जीनत और पहचान और हमारे मुआविन खुसूसी हमसे बड़ी मोहब्बत करने वाली इस इलाका के चेयरमैन जनाब चौधरी तनवीर अहमद साहिब को तशरीफ़ लाए स्टेज पे आपके सामने जज़्बा अफरोज़ हैं। इसी तरह राना तौकीर सरवर साहिब, आपकी भी खिदमत कुरान के हवाले से बड़ी खिदमत हैं और बहुत ज़्यादा तसनीफ़ हैं आपकी, वो तशरीफ़ रखते हैं, दीगर उनके रफ़ाक़ा भी हैं। जिस तरह आज के प्रोग्राम की वर्दोबात बयान की गई थी कि आज सुबह कुरान मजीद की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुई, दुरूस के अंदर आप हज़रात ने सुनी और हर शोबा है ज़िंदगी से मुताल्लिक़ा FIA के ऑफिसर, वापदा के SPO और फौज से ताल्लुक़ रखने वाले, महकमा पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले, एलीट फोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले ये हमारे भाई तो बहुत ज़्यादा अहबाब इस क्लास और बल्कि सिर्फ हमारे मकतबा अहले हदीस से नहीं बल्कि अहले तशरीह और अहले देवबंद और अहले सुन्नत हमारे बरेलवी हज़रात, ये गुलदस्ता मैंने अल्लाह की तौफीक से और अपने बुजुर्गों की शफ़क़तों से यहाँ पे सजा रखा है। तो ये तमाम मसाजिद के लोग इस क्लास का हिस्सा बनते रहे। 5 साल का ये सफ़र तय हुआ, आज अपनी मंजिल को हम पहुँच गए हैं। उस्ताद मोहतरम ने जिस तरह तफसीर सूरह रहमान के हवाला से मेरी हौसला अफजाई फरमाई, वल्लाहि मैं इस काबिल नहीं और ये मेरे लिए एजाज़ है कि मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे मुताबिक ऐसा हुस्न ज़न रखते हैं। ये उनकी ही शफ़क़तों का नतीजा है। मैं एक बेकार सा पत्थर था, उन्होंने मुझे तलाश के आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है। तो हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज़िल क़दर और बिलख़ुसूस हज़रत शेर रब्बानी जो इस महफ़िल की ज़ीनत हैं और सदर महफ़िल हैं, और इसी तरह आज की इस मजलिस की सरपरस्ती और सरबराही फरमाने वाले मेरे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अब्दुल वहाब रोकड़ी साहिब और बाबू तनवीर अहमद साहिब, राना तौकीर साहिब, हमारे तमाम अहबाब पहुँच गए हैं। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी वो हमारे फेडरल मिनिस्टर मजहबी उमूर के पीर नूरुल हक कादरी साहिब थे, लेकिन जो कोरोना की करंटली सिचुएशन है इस बिना पे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम प्रोग्राम्स पे चूँकि पाबंदी आयद कर दी है, तो पीर नूरुल हक कादरी साहिब जो वफाकी वज़ीर हैं हुकूमत पाकिस्तान के मजहबी उमूर के, उन्होंने आपके नाम पैगाम भी भेजा है, सलाम भी भेजा है। उनका वॉइस मैसेज आया था, वो अभी लोड नहीं हो रहा। उन्होंने कहा था जी कि मैं हाजिर नहीं हो सका इस महफिल में, तो मेरी तरफ से पढ़ने वालों तमाम को मुबारकबाद दे दीजिएगा और आने वालों को अस्सलाम वालेकुम कह दीजिएगा। इसी तरह हमारी आज की इस महफिल के मेहमान खुसूसी चेयरमैन कौमी अमन कमेटी बराए मजहबी उमूर हमाम की हुकूमत पाकिस्तान जनाब सैयद दाऊद गज़नवी साहिब, महमूद गज़नवी साहिब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरह जनाब गवर्नर पंजाब साहिब ने अपने तर्जुमान साहिब को भेजा, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तो वो अभी चंद सातों में आपके सामने जलवा अफरोज होंगे। हम उन तमाम हजरात को खुशामदीद कहते हैं। इन पढ़ने वालों की तादाद 250 से अबाव थी, लेकिन जिस तरह मिनिस्टर साहब ने पहले फरमाया था कि ये प्रोग्राम लिमिटेड होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा अहबाब ऐसे हैं यूरोप में बैठे हुए अहबाब हमारी इस क्लास का हिस्सा बनते रहे और दीगर शहरों में बैठे हुए अहबाब ये क्लास पढ़ते रहे। उनको उनके अवार्ड्स और इनामात को TCS करवा दिए गए हैं सिर्फ कोरोना की सूरत हाल की वजह से। आप जो मुकामी हजरात थे, आपकी हौसला अफजाई के लिए आज की ये गज़ल सजाई गई। अब मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा फजीलत शेख शेर रब्बानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहिब की खिदमत में कि आप तशरीफ लाएं और अपने हाथों से इनामात से नवाजें। पहले नंबर पे हाजी तारक जावेद साहिब, आप बुजुर्ग हैं और हमारी मस्जिद के मुअज्जिन हैं और मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे ज्यादा इस इदारे के साथ मोहब्बत फरमाया करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा शेर रब्बानी साहब की खिदमत में कि वो हाजी तारक जावेद साहिब को उनका अवार्ड और कुरान पाक और हज़रत शेख हाफिज़ अब्दुल वहाब रोकड़ी हाफिज़हुल्लाह की जो तफसीर कुरान तौदीहुल फुरक़ान की दूसरी जिल्द अभी हाल ही के मंज़र-ए-आम से आई है, वो बतौर तोहफ़ा दें। दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड से के रहनुमा मोहतरम भाई मोहम्मद अकमल साहिब, उनसे गुजारिश है, वो यहाँ तशरीफ नहीं रखते तो उनके
साहिबजादे को तशरीफ ले आए। हाफिज इंजीनियर मोहम्मद उसामा साहिब, ये हमारी मस्जिद के इमाम भी हैं, इंजीनियर भी हैं और दीनी और दुनियावी तौर पर अल्लाह ताला ने इनको बहुत से एजाज़ात से नवाजा है। जनाब बिस्मिल्लाह खान साहिब, कारी अली शेर मोहम्मदी साहिब हमारे शागिर्द खास हैं और इस वक्त माशाअल्लाह मुल्क मिल्लत की खिदमत फरमा रहे हैं। हज़रत शेर रब्बानी से वो अपना अवार्ड वसूल फरमाए। हाफिज नजीबुर रहमान आसिफ साहिब, जनाब सैयद महमूद गजनवी साहब खानदान गजनिया के अजीम चश्मो चराग हैं, आप तशरीफ ले आए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहिब की तरफ से उनके तर्जुमान मियां वहीद साहिब, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने हुकूमती तर्जुमानी फरमाते हुए आज हमारी बहुत बेहतरीन जनाब मुख्तार अहमद सल्फी साहिब, जी सर तशरीफ। अब मैं गुजारिश करूंगा कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी हुकूमत पाकिस्तान के फेडरल चेयरमैन मोहतरम सैयद महमूद गजनवी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से इनामात तक़सीम फरमाएं। सैयद सदा हुसैन साहिब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड और इनाम वसूल भाई मोहम्मद असगर शफी साहिब अदालत के बावजूद वो अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास को अटेंड करते हैं और हर नमाज पढ़ते हैं। वो अपनी जगह पे तशरीफ रखते हैं, यहाँ पे नहीं आ सकेंगे तो उनका अवार्ड और उनके इनाम को उनकी नशिस्त पे उनको पहुँचा दिया जाए। माशाअल्लाह सैयद महमूद गजनवी साहब फरमा रहे हैं कि मैं उनकी जगह पे जाके अपने हाथ से इनके लिए खुसूसी दुआ भी फरमाए। नौजवान हैं, मस्जिद के हमसाए हैं और हर नमाज माजूरी के बावजूद मस्जिद में आके बाजमात अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं। गुजारिश करूंगा जनाब रफाकत अली फौजी साहिब कि आप तशरीफ लाएं और सैयद महमूद गजनवी साहिब से अपना अवार्ड और इनाम वसूल फरमाएं। एहसानुल्लाह तबस्सुम साहिब, गुजारिश करूंगा मियां वहीद साहिब से, आप तर्जुमानी फरमा रहे हैं हुकूमत पंजाब की और गवर्नर हाउस की, कि आप तशरीफ लाएं। हम तहे दिल से आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आप अपने दस्ते मुबारक से इनामात तक़सीम करें। मोहम्मद अशरफ मुगल साहिब, हाफिज मोहम्मद उमर साहिब,
محمد یوسف میر صاحب بھی تشریف لے ہیں. یوسف میر صاحب، جناب میاں احمد صاحب اگر تشریف نہیں رکھتے تو ان کا صاحبزادہ آپ کو سنی کرتے. گزارش کروں گا اپنے بڑے بھائی انتہائی قابل احترام ہمارے معاملے خصوصی محترم حاجی بابو تنویر احمد صاحب، آپ چیئرمین ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں. ہمارے ایف آئی اے کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسر جناب محمد علی شوکت صاحب، وہ بڑی جانفشانی سے تفسیر القرآن کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں. اگر نہیں تو ان کے والد محترم وہ آ کے ان کا ایوارڈ وصول کرتے ہیں. محمد علی شوکت ابو بکر حجرا، محمد فیصل حجرا، حاجی ضیاء اللہ صاحب نمبردار تشریف رکھتے ہوں تو ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ایلیٹ فورس سے ہمارے بھائی محمد عثمان بٹ صاحب، آپ نہ صرف ہماری تفسیر قرآن کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں بلکہ پھر آگے بھی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. تشریف میں گزارش کروں گا رانا توقیر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں. محمد سلمان انصاری، جناب عظمت رشید صاحب، قاری مدثر ربانی صاحب فیصل آباد سے آپ تشریف لائے ہیں. میں نے جس طرح گزارش کی ہے کہ باقی لوگوں کو ٹی سی ایس کروا دیے گئے تھے، یہ بیرون شہر رہتے ہوئے بھی ان کی ضد تھی کہ میں خود اس روحانی محفل میں آ کے شرکت کروں گا. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، گھر میں بھی خیریت. میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر عدنان صاحب، صدر ہیں صوبہ پنجاب کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. آج تو ہمارے لیے زیادہ اہم بات ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، ویسے تو ہماری جگہ نیچے ہے نہیں. جناب اعجاز چودھری صاحب، آپ چیئرمین ہیں قومی امن کمیٹی، نانس تشریف لے آئے ہیں. محمد اکرم مغل صاحب، بڑا کام کر رہے ہیں. اکرم مغل صاحب تشریف لے رکھتے ہیں، ان کا صاحب یہاں موجود ہے. وہ آگے تو ترجمہ ایوارڈ وصول بات کی ہے اور اس کو لازمی قرار دیا ہے کہ
یونیورسٹی کے بچے جو ہے نا ان کو ڈگری کے لیے میرے علم میں ہے، تو بڑا کام ہے۔ میں محمد رضوان صاحب متحدہ علماء بورڈ کا رکن بھی ہوں نا، ماشاء اللہ 40 سال سے اکثر ملاقات بھی رہتی ہے۔ تو یہ ایسا کام ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا ہے، یہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس سے لینا ہے، ہاں، جس کے مقدر میں بات ہے وہی کر سکتے ہیں، یہ ساری توفیق اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قبول جناب اعجاز چودھری صاحب چیئرمین منتری لاہور، عمر عبدالغفور صاحب آپ کے اپنا انعام موصول۔ حافظ احسن اکمل صاحب، حافظ انس اکمل، بہت شکریہ جناب اعجاز چودھری صاحب۔ اب گزارش کروں گا فضیلت الشیخ مناظر اسلام مفسر قرآن حضرت حافظ عبدالوہاب روکڑی صاحب حافظ اللہ کی خدمت عالیہ میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے انعامات تقسیم کریں، اور اپنا ایوارڈ اور انعام وصول کرنے کے لیے گزارش کروں گا محترم جناب سرفراز احمد کھوکھر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب سبحان مختار صاحب، ہمارے بھائی عظمت علی مغل صاحب مرحوم مسجد کے ہمسائے بھی تھے، اور جس دن وہ اللہ کو پیارے ہوئے اس دن بھی وہ تفسیر قرآن کلاس پڑھ کے یہاں سے گئے اور ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں، لیکن ان کی قرآن مجید سے محبت وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہے، اور ہم اس کے معترف ہیں۔ ان کا ایوارڈ ان کے بیٹے وصول کرتے ہیں، علی حیدر۔ چودھری غلام مصطفیٰ باجوہ صاحب، جی السلام علیکم صاحب، خیریت الحمدللہ۔ محمد اشفاق رحمانی صاحب، کمال خان صاحب، اس کے بعد حاجی محمد خان قریب آ جائیں۔ حاجی محمد خان، تو کوئی اور کیا حال سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو، میں پرسوں آیا ہوا تھا امان اللہ مغل صاحب، کیفی سالم، فرحان احمد، میاں صاحب آ کے تشریف لے رہے ہیں، کیفی کا ایوارڈ آپ کو کرنے آپ کے ساتھ آنے کا محمد آفاق، ملک ذوالقرنین صاحب، ملک الفام صاحب، حافظ نعمان، محمد عامر صاحب،
محمد رفیق صاحب بھی یہیں تشریف رکھتے تھے. ذیشان اشرف، اسامہ اکرم، محمد حسنین، محمد عثمان، اللہ اس جوان کو جزائے خیر دیجیے. یہ مسجد کی سیکیورٹی کے بھی فرائض سر انجام دیتا ہے اور الیکٹریشن کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے اور میرے ساتھ سفر میں ڈرائیوری کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے. درس بچے کو سلامت کرتے ہیں. محمد عمران مہر صاحب، محمد عمران مہر صاحب، حاجی صاحب کر دیں. عمران مہر صاحب، تھوڑی سی کر لیں. میں چودھری محمد تنویر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مراد کے حضرت حافظ عبدالوہاب روکڑی حافظ اللہ کے دست مبارک سے اپنا ایوارڈ اور تفسیر القرآن کا تحفہ قبول فرمائیں. عمران مہر صاحب تشریف لے آئیں. یہ تو حضرت سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں. میاں وحید صاحب جو حکومت پاکستان کی اس وقت ترجمانی فرما رہے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں. دے دیں مجھے بیٹھ کے کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس جگہ پہ جہاں پہ اتنی بڑی ہستیاں موجود ہوں ان کے درمیان مجھ گناہگار کو یہ موقع ملے کہ میں بھی کوئی بات کر سکوں یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ میں اپنا حصہ اس میں ڈال سکوں. آج جو کام یہاں جو بہت بڑا کام ہے جو علماء کرام اور یہاں پہ حافظ صاحبان جو کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، کیونکہ میں اس طرح سے بات تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، جس طرح سے یہاں مجھ سے پہلے علماء کرام نے بات کی ہوگی یا خود چونکہ یہاں پہ حافظ قرآن اور تفسیر پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن چند ایک باتیں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے میں یہ ضرور کرتا جاؤں کہ آج ایک دستار بندی یہاں ہو رہی ہے اور ایک دستار بندی قیامت کے روز ہوگی. علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ان حافظ صاحبان کی، ان طالب علموں کی، والدین کی ایک دستار بندی قیامت کے روز ہوگی جو اللہ کے حضور ہوگی. یہ حافظ صاحبان کو حافظ قرآن کے لیے یہ اعزاز ہے. اور ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان
تشریف فرما تھے تو حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں تو عرض کی حضور آپ کے صحابی فلاں صحابی کو میں لینے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ بھی تمہارا وقت آ گیا ہے، اب تمہیں جانا ہے۔ تو اس صحابی نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کرتے ہوئے جاؤں۔ وہاں پہ انہیں ہماری طرح نہ کاروبار کی فکر ہوئی، نہ بچوں کی فکر کی، نہ دنیا کے باقی کاموں کی فکر کی، کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا، ان کو اپنی منزل کا بھی پتہ تھا، اور جو وہ کرتے رہے انہیں کبھی قبر سے کبھی حشر سے، ان کو اس طرح کے ان کے مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہیں، جو اس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل، تو آپ نے حکم دیا کہ آپ قرآن پڑھو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، کیونکہ جو اس کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے جائے گا، جو سیکھتے ہوئے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت میں لے کے جائے گا بغیر حساب کے۔ تو یہ تو ہے آج کہ اس جگہ جو کام ہوا ہے اس کی فضیلت کی بات، یہ میں اپنا حصہ تھوڑا سا اس میں ڈال کے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور دوسری بات چونکہ جو میں نے پہلے کہی کہ میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے چند ایک باتیں آپ لوگوں سے، علماء کرام سے، جو ہمارے یہاں سے آج جن کو دستار بندی جن حافظ صاحبان کی ہوئی ہے، جو قرآن کی تعلیم جنہوں نے تفسیر اور جو سیکھا ہے، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا جاؤں کہ دیکھیے آج جس قدر ضرورت ہے، شاید کیونکہ یہ لفظ ہم سیاسی محفلوں میں ہمیشہ کرتے ہیں کہ پاکستان آج تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑا ہے، آج بہت مشکل حالات ہیں، لیکن یقین مانیے کہ آج واقع ہی جو عالم اسلام کی صورت حال ہے اس میں آج پاکستان کی جو اہمیت ہے، آج جو آپ کی اہمیت ہے، جو آپ سے کام لینا ہے، اللہ نے آج اس کی بہت ضرورت ہے کہ جو کام مسجد کے ممبر سے ہونا چاہیے، جس زور شور سے ہونا چاہیے، وہ صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، میں عید میلاد النبی کے جب پروگرام ہوتے ہیں، ہماری کانفرنس ہوتی ہیں، تو میں وہاں جا کے سچ پوچھیں لوگ بڑا اس کو واہ واہ کرتے ہیں، لیکن میں وہاں بھی بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد گلیوں محلوں کے اندر محفلیں سجا کے شان صحابہ بتا رہے ہوتے ہیں، شان رسالت بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام تو وہ ہے جو ہمیں ماؤں کی گودوں سے ہمیں گھر سے ملنا چاہیے، یہ تو وہ ہے جو ہمیں مدرسوں سے ویسے ہی ملنا چاہیے، جو کبھی 1400 سال پہلے ہمیں ملتا رہا ہے۔ اور آج یہ کام آپ کے ذمہ ہے۔ آج میں اپنے علماء کرام سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را آج اس آواز کو اسی زور کے ساتھ یہاں سے ممبر سے یہ مسجد سے جانی چاہیے۔ آج اتحاد کی بات ہونی چاہیے۔ آج پاکستان کو، آج عالم اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہے اس پہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ نے جو کام کرنا ہے وہ دوسرا کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ آج بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ، اور آج میں ایک بات اور آپ لوگوں کی اجازت سے یہ بات کرتا جاؤں کہ خالی قرآن پاک کو پڑھنا نہیں، یہ تو وہ ایک نصاب ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ اس سے بڑا معجزہ اور کوئی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس نے ایک انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا، ایک جس میں ذہن بدلے، جس میں عقائد بدلے، جس میں ایک دنیا بدل کے رکھ دی، اور وہ خطہ ایک چھوٹا سا خطہ جہاں سے ایک سے بڑھ کر ایک ہستی نکلی، اور وہاں تو آپ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو چھوڑ دیں، سرداروں کو چھوڑ دیں، صرف ایک آپ غلام کو لے لیں تو بلال جیسی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس قرآن کا فیض ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج خالی اس کو پڑھ کے، خالی اس کو قرآن حفظ کر کے اس پہ معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ جتنا علم ہوگا اتنی ذمہ داری بھی بڑھے گی، جتنی آپ کے پاس نالج ہوگا اس کی ذمہ داری آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اس کے عمل کے بغیر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور عمل کب ہوگا؟ کہ جب ہمیں اس قرآن کا پتہ بھی ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔
یہ قرآن بغیر ترجمے اور تفسیر کے میں اپنے علماء کرام سے معذرت کے ساتھ اور والدین سے معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا جاؤں کہ خدارہ جب ان پہ اتنی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، ان پہ وہ کرم ہوا کہ آپ کو علم ہے کہ جب قیامت کے روز صفیں بن رہی ہوں گی، انبیاء کرام کی صفیں ہوں گی، ولیوں کی صفیں ہوں گی، وہاں پہ تاجروں کی صفیں ہوں گی، وہاں پہ ہر جو گناہ گار ہیں ان کی صفیں ہوں گی، تو واحد ایک لوگوں کو جن کو پکارا جائے گا وہ حافظ قرآن ہوں گے، وہ قرآن کی تعلیم دینے والے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ آئیں ان خاکی صفوں سے نکل کے آپ جبریل امین والی صف میں آ جائیں۔ تو جب ہم اس صف کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہیں۔ آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج اس ملک کے اندر جس کا خواب ہم نے کئی 72-74 سال پہلے جو دیکھا تھا ہمارے بڑوں نے، جس کے لیے لاکھوں قربانیاں ہوئی تھیں، وہ خالی پاکستان ایک خطے کا نام نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، اس کی صحیح تکمیل تب ہوگی جب یہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، جب ہمارا آئین قرآن ہوگا، جب ہمارا سب سے جو سپریم لا ہے اس کو قرآن کو سمجھا جائے گا۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسمبلیوں کے اندر، ہمارے ایوانوں کے اندر جب بات ہوتی ہے تو اس آئین کی ہوتی ہے جہاں پہ میں اس آئین کی کوئی مخالفت نہیں کرتا حکومتی نمائندہ ہوتے ہوئے، لیکن میں اپنی خواہش، وہ میری اور ہر مسلمان کی وہ خواہش ہے کہ اس ملک کا آئین اگر ہونا چاہیے تو وہ قرآن کو ہونا چاہیے۔ جو ہم سے بہت غلطی ہوئی ہے آج وہ آپ پہ ذمہ داری ہے کہ آج آپ کے والدین نے، آپ کے اساتذہ کرام نے جو آپ کے لیے کیا ہے، آج آپ جو پڑھ کے آج آپ حافظ قرآن بنے ہیں، آج آپ نے تفسیر پڑھی ہے، تفسیر مکمل کی ہے، اس سے بڑی اور بات کوئی نہیں۔ ان لوگوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا گناہ گار اور کم علم آدمی اگر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن میں آپ سے ایک ہی بات کروں گا کہ آج اس ملک کے اندر بہت ضرورت ہے، آج عالم اسلام کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری کی پوری دنیا یقین مانے آج عرب کی طرف نہیں دیکھ رہی، آج پوری دنیا جو ہے نا اس کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث یہ ہے کہ مجھے ٹھنڈی ہوا جس طرف سے آتی ہے اور میرا یقین ہے کہ وہ یہی خطہ ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہمیں وہ امیدیں ہیں، آپ لوگوں سے وہ پوری امید ہے، آج وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ تو اس لیے میں یہاں پہ ان جو اتنے بڑے لوگ جو عالم ہیں ان کے درمیان میری اوقات تو نہیں ہے، لیکن میں اپنا حصہ سمجھتے ہوئے اپنا جو تھوڑا سا جو مجھے موقع ملا ہے شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، میرے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ والسلام۔ بہت شکریہ جناب میاں وحید صاحب، آپ نہ صرف حکومت کی بلکہ عالم اسلام کے جذبات کی ترجمانی فرماتے ہیں۔ میں حضرت شیر ربانی قاری محمد علی ربانی صاحب کی خدمت میں دوبارہ ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور دعوت دوں گا محمد عمران مہر صاحب کو، آپ معاون خصوصی ہیں، اللہ میرے اس بھائی کے معامل میں اور رزق میں برکت فرمائے، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ یہ کام کرتے ہیں، وہ شیر ربانی سے اپنا ایوارڈ وصول۔ جناب سید محمود غزنوی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت شیر ربانی صاحب کے ہاتھوں حافظ عبدالوہاب روکڑی حافظ اللہ کی تفسیر توضیح الفرقان کو وصول۔ میں فضیلت الشیخ حضرت حافظ عبدالوہاب صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لا کے حضرت شیر ربانی قاری محمد علی ربانی صاحب کو اپنی تفسیر توضیح الفرقان وہ اپنے ہاتھوں سے عنایت فرمائیں۔ ملک محمد عمر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ حافظ عبدالوہاب روکڑی حافظ اللہ کے ہاتھوں وہ آپ کی ہی تفسیر توضیح الفرقان وصول۔ باقی کچھ احباب ایسے تھے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں تھے،
اور کچھ احباب ایسے ہیں ان کے جو اعلان کے وقت جی میں جو اعلان کے وقت موجود نہیں تھے، تو اگر کسی ساتھی کا نام رہ گا ہو تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں میاں وحید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت آپ صاحب کے ہاتھوں آپ کی تفسیر کو وصول کریں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ باہر تشریف لے جائیں کھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ باہر آپ تشریف لے جائیں، آپ کے لیے کھانے